नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। 95 हिजरी की एक बाबरकत रात में बसरा के एक नेक सीरत इंसान इस्माइल के घर एक बेटी की पैदाइश होती है। घर में 3 बेटियां पहले से थीं। चौथी का नाम राबिया रखा गया। हज़रत राबिया बसरी का शुमार इस्लाम की उन पाक ख़वातीन में होता है जिनकी ज़िंदगी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक दरवेशी और बेनियाजी की मिसाल थी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आपकी पैदाइश की रात आपके वालिद के यहाँ ना तो इतना तेल था कि जिससे नाफ की मालिश की जाती और ना ही इतना कपड़ा था कि जिससे आपको लपेटा जा सकता। हत्ता के बदहाली का ये आलम था कि घर में चिराग तक ना था। आपकी वालदा ने आपके वालिद से कहा कि पड़ोस में से थोड़ा सा तेल मांग लाओ ताकि घर में कुछ रोशनी ही हो जाए। तो आप सिर्फ हमसाये के दरवाज़े पर हाथ रखकर वापस आ गए और कहने लगे दरवाज़ा नहीं खुल रहा, क्योंकि वो ये अहद कर चुके थे कि खुदा के सिवा कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। राबिया बसरी ने जब होश संभाला तो वालिद का सहारा उनके सर से उठ चुका था। कहत साली की वजह से आपकी तीनों बहनें भी आपसे जुदा होकर न जाने कहाँ गुम हो गईं। आप भी एक तरफ को चल दीं। एक जालिम ने आपको ज़बरदस्ती पकड़कर अपनी कनीज़ बना डाला और कुछ दिनों के बाद बहुत ही कलील सी रकम में फ़रोख्त कर दिया और उस शख्स ने आपको अपने घर लाकर बेहद मुशक्क़त वाले आपसे काम लेने शुरू कर दिए। एक मर्तबा आप कहीं जा रही थीं, किसी नामहरम को अपने सामने देखकर इतने ज़ोर से गिरी कि हाथ टूट गया। उस वक्त आपने सर्वसजूद होकर अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैं बेयार मददगार पहले ही थी, अब मेरा हाथ भी टूट चुका है, इसके बावजूद मैं तेरी रज़ा चाहती हूँ। चुनाचा नदाए गैब से आवाज़ आई कि ए राबिया, गमगीन ना हो, कल तुझे वो मर्तबा हासिल होगा कि फ़रिश्ते भी तुझ पर रश करेंगे। ये सुनकर आप खुशी खुशी अपने मालिक के यहाँ पहुँच गईं और आपका ये मामूल रहा कि दिन में रोज़ा रखती और रात भर इबादत में सर्फ करती। एक शब आपके मालिक की आँख खुली तो उसने हैरत से चारों तरफ देखा। उस वक्त उसने आपको एक कोने में सिजदे में पाया और इर्द गिर्द आपके नूर देखा, जबकि आप अल्लाह ताला से अर्ज़ कर रही थीं कि अगर मेरे बस में होता तो हर वक्त तेरी इबादत में मैं गुजार देती, लेकिन चूँकि तूने मुझे गैर का महकूम बना दिया है, इसलिए तेरी बारगाह में देर से हाजिर होती हूँ। यह सुनकर आपके आका बहुत परेशान हो गए कि मुझे तो अपनी खिदमत लेने के बजाय उल्टी इसकी खिदमत करनी चाहिए। चुनाचा उसने सुबह होते ही आपको आज़ाद कर दिया और फरमाया, आप यहीं क़याम फरमाएं तो मेरे लिए बाइसे सआदत है, और अगर आप कहीं और जाना चाहें तो ये आपको इख्तियार है। ये सुनकर आप हुजरे से बाहर निकल आईं और ज़िक्र व शगल में मशगूल हो गईं। आप शब व रोज़ में 1000 रकात पढ़ा करती थीं और गाहे बगाहे हज़रत हसन बसरी के वाज़ में भी शरीक होती। एक रिवायत में ये भी है कि आप पहले गाने बजाती थीं, फिर बाद में तौबा ताइब करके जंगल में गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। आपने उलूम ज़ाहिरी हासिल करने के लिए कूफा का रुखसत सफ़र बांध लिया, जो अपने वक्त में बहुत बड़ा इल्मी मरकज़ था। वहाँ से पहले उन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, उसके बाद दरवेशी और हदीस की तालीम आपने हासिल की। इतनी महारत हासिल की कि आपका आवाज़ सुनकर बड़े बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीहा हैरान रह जाते थे।
ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیہ حاضر ہوتے تھے۔ انہی میں سر فہرست امام صفیہ سوری ہیں، جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی رابعہ بصری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر سا جواب دیتی تھیں۔ ہر بات میں قرآنی آیات کا وہ حوالہ دیتی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیتوں کے سوا میں کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے کوئی بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احسان و انعام ہیں جو وہ اپنے بندوں پر رواں رکھتا ہے، اور جس حب الہی کا ذکر کیا ہے اس سے مراد دیدار الہی جمال خداوندی ہے، اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان سے مجھے نجات مل جائے تو پھر میں نکاح کر لوں گی۔ پہلی یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے کر جاؤں گی یا نہیں۔ دوسری یہ، میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ تیسرا یہ کہ قیامت میں ایک گروہ کو بہشت میں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں، جسے اتنے سارے غم ہوں وہ عورت شوہر کی خواہش پھر کیسے کر سکتی ہے؟ ان کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا۔ وہ اپنے خوف جہنم اور خواہش جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی تھیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جس محبت کا مقصد خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اس کا دیدار حاصل کرنا ہو۔ آپ ہمیشہ روتی رہتی تھیں، کہتی تھیں، میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کی ہے۔ ڈرتی ہوں مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنا کرتی تھیں اور وصیت فرمائی تھی کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کی جاؤں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ بہت ہی قیمتی اور ریشمی کرتا پہنے ہوئے تھیں۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ جواب میں کہنے لگی، رحمان نے اس کرتے کے بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں، تو جواب دیا، قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھیں جن کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے آقا، بندے خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں، اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے سمندر میں موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، منور چاند، چمکیلے تارے، سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک انداز کے مطابق ہے۔ تو غنی اور قہار ہے۔ وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے سے بیان کیا کرتی تھیں۔ اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پر جا کر پڑھا کرتی تھیں، اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں، ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے، میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن میں اگر محض تیری خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔
وہ فرماتی تھیں کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی حقیقی توفیق عطا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف ہی رخ کرو گے۔ فرماتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایک قناعت پسند دل مانگو، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں سے روکنا مردانگی ہے۔ کئی مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیریں بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خانے کا نگراں مقرر کر دیا جائے۔ تو فرمایا میں تو خود ہی اپنے مسافر خانے کی محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں اور جو کچھ باہر ہے اسے اندر میں جانے نہیں دیتی۔ مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ قلب کی نگہبان ہوں، خاک کے جسم کی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا کہ آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں؟ فرمایا میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور ہی نہیں کرتی۔ عالم خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تب رابعہ نے عرض کیا وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہو، لیکن میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں۔ لوگوں کے اس سوال پہ کہ محبت کیا شے ہے، فرمایا محبت تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ پورے عالم میں کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا، جس کے نتیجے میں محبت اللہ تعالیٰ میں ضم ہو کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا آپ جس کی عبادت کرتی ہیں وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ تو فرمایا اگر نظر نہ آتا تو عبادت میں کیوں کرتی؟ لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے؟ فرمایا جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ وہ نعمت کے عطا ہونے پر کرتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھیں کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ توبہ کی کبھی ضرورت ہی نہ پڑے۔ پھر فرمایا معرفت توجہ اللہ کا نام ہے اور معرف کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے۔ مشائقین بصرہ میں سے ایک شیخ آپ کے ہاں جا کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے اور لوگوں کی وہ شکایت آپ سے کرنے لگے، تو رابعہ نے فرمایا غالباً آپ کو دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ ہے کہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضرین مشائقین سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ تو سب باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی اے متنفس نفس اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنا بند ہو گئی تو لوگوں نے اندر جا کے دیکھا تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ شائقین کا قول ہے کہ رابعہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کی۔ مخلوق سے کچھ مانگنا تو درکنار، اپنے مالک حقیقی سے بھی کبھی کچھ نہ مانگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔